एक समुराई नस्ल से हूँ। मेरा ताल्लुक एक बुत परस्त खानदान से है। मेरे लिए मजहब एक कारोबार की तरह है। वो सिर्फ मानने वालों की तादाद बढ़ाते हैं ताकि ये लोग मानने वालों से पैसा हासिल कर सकें। मैंने बांग्लादेश में एक मुख्तलिफ किस्म का इंसान पाया, सिर्फ इसलिए किसी की तालीम या सेहत महफूज है क्योंकि वो जापान में पैदा हुआ है, और कुछ लोग बांग्लादेश में पैदा होने की वजह से बहुत ज्यादा गरीब हैं। मुझे वहाँ कोई इंसाफ महसूस नहीं होता, तो मुझे वीडियो में जान है यार, वीडियो में जान है। आप पहले वीडियो वॉच करते हैं, मैंने भी वीडियो नहीं देखी, वीडियो देखते हैं, फिर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। वीडियो के साथ साथ भी इंटरेक्शन रहेगा आप लोगों के साथ। तो वीडियो देखते हैं। एक जापानी शख्स अपनी स्टोरी बता रहा है, शायद लेट्स सी। अभी 2 घंटे पहले आई है, मैंने भी नहीं देखी, आप लोगों के साथ देखते हैं। चलो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जापानी जबान में कुरान शरीफ मिला और मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें मुझे आखिरत के बहुत ही मुनफरिद तस्वुरात मिले, जो कि मौत के बाद की जिंदगी है, और तौहीद, अल्लाह या खालिक की वहदानियत के तस्वुरात। तब मुझे ये बात समझ आई कि मुझे खुद मुसलमान होना पड़ेगा। मेरा नाम है क्योचेरो सुगीमोतो। सुगीमोतो दरअसल मेरा खानदानी नाम है, तो ये सुगीमोतो नाम कबीले से ताल्लुक रखता है। तो सुगीमोतो कबीला दरअसल एक असली समुराई कबीला है। तो इस तरह मैं एक समुराई नस्ल से हूँ, और मैं गिफू प्रीफेक्चर के सिकेई शहर में पैदा हुआ और पला बढ़ा, और ये जापान का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा है। और बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म बना, मैंने मुताल्ला किया कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, ताकि मुख्तलिफ सकाफतों पर तहकीक करूँ। और मुझे 19 साल की उम्र में इस्लाम मिला, और मैंने 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, और फिर मैं एक इमाम के तौर पर शिबा इस्लामिक कल्चरल सेंटर में चेयरपर्सन के तौर पर खिदमत कर रहा हूँ। ये टोक्यो से काफी करीब है। मुसलमान बनने से पहले आपका अकीदा क्या था? दरअसल मैं किसी खास मजहब पर यकीन नहीं करता था, किसी पर भी नहीं। तो बस मेरा नाम ही शायद बुत परस्त था, क्योंकि मेरा खानदान एक बुत परस्त खानदान है, लेकिन दर हकीकत कोई मजहब नहीं था। बस सकाफती तौर पर बिल्कुल आम जापानी की तरह, जो आबा व अजदाद का एहतराम करते हैं। मैं किसी और मजहब पर यकीन नहीं करता था, क्योंकि मजहब मेरे लिए एक कारोबार की तरह है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ मानने वालों की तादाद में इजाफा करते हैं ताकि मानने वालों से पैसा हासिल कर सकें, और फिर वो खुद बहुत अमीर हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक तरह का कारोबार है। ये मेरा पहले का तासुर था। ज्यादातर जापानी लोग ये महसूस करते हैं कि ये जिंदगी का इख्तिताम है और आगे मजीद कुछ नहीं है। ये वैसे भी एक कयास है। इस्लाम के बारे में कैसे सुना आपने पहली बार? हाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म था तो मेरी मुलाकात बांग्लादेश के एक तालिबे इल्म से हुई थी। तो वो मेरी जिंदगी में पहला मुसलमान था। तो वो बोल सकता था बहुत कम जापानी, इतनी कि वो आसानी से बातचीत कर सके, राइट? तो मैंने उससे दोस्ती कर ली क्योंकि मैं अंग्रेजी की मशक करना चाहता था। तो कभी कभी हम साथ वक्त गुजारते थे। जब हम मिलते थे तो हम साथ खाना खाते थे। जिंदगी के बारे में हमारी बातचीत अच्छी होती थी, और उसने मुझे गर्मी की छुट्टियों में दावत दी कि मैं उसके घर यानी बांग्लादेश आऊँ। तो मुझे मुख्तलिफ सकाफतों में दिलचस्पी थी, तो इसीलिए मैं बांग्लादेश चला गया, जो कि मेरी जिंदगी का पहला ओवरसीज विजिट था। वो एक मुस्लिम मुल्क था, और मुझे वहाँ एक बड़ा सकाफती फर्क मिला, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही गरीब मुल्क है, इसलिए मुझे बहुत फर्क दिखाई दिया। रास्ते में वहाँ बहुत से स्ट्रीट चिल्ड्रंस थे, यानी सड़कों पर सोने वाले बच्चे, जिन्हें देखकर मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या है, क्योंकि जापान में इस तरह के लोग बिल्कुल नहीं होते। जब मैं पहुंचा अपने दोस्त के घर, तो उसका तमाम खानदान, वालिदैन और भाई बहनों ने मेरा इस्तकबाल किया, और वो लोग बहुत मेहमान नवाज थे, दोस्ताना रवैया था। तो ये एक सकाफती झटका था, क्योंकि वो खानदान का एहतराम और कदर करते हैं। उनका मुश्तरिका खानदानी निजाम है, वो उसे अब भी बरकरार रखे हुए हैं। फिर बाद में मैंने ज्यादा मुज़ाफ़ाती इलाकों और गाँव का दौरा किया। वो बहुत जोशीले थे, मतलब वो बहुत ही ज्यादा जिंदा दिल है, और आपको जापान में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे हर चीज कंट्रोल में है और फिर शहर की जिंदगी है। तो जब आप लोगों की आंखें देखते हैं, जैसे जापान में बहुत से लोगों की आंखें मुर्दा हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। वो काम के लिए जिंदा है या जिंदा रहने के लिए काम करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। फिर मैंने बांग्लादेश में बहुत सारे मुख्तलिफ इक़साम के लोग देखे। अगरचे वो लोग गरीब थे मुआशी तौर पर, ताहम मैं उनकी आंखों में देखता हूँ एक तरह का नूरे ज़हूर, राइट? अगर उन लोगों को देखा जाए तो वो सब किसान हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बतौर पहला गैर मुल्की मुझे देखा, लेकिन उन्होंने मुझे दावत दी चाय पीने के लिए। वो चाय को छाय कहते हैं, जैसे दूध वाली चाय। और पेठा एक मीठी डिश है, तो मतलब आओ और इसे बस खाओ।
تو میں بس حیران رہ گیا. ایسا جاپان میں کبھی نہیں ہوا. جیسے پہلی بار آپ کسی غیر ملکی کو دیکھیں اور اچانک آپ اسے اپنے گھر میں دعوت دے دیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن میں نے بنگلہ دیش میں یہ تجربہ کیا. تو آخر ایسا کیوں؟ تو یہ اسلام کے بارے میں سوچنے کا آغاز تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سارے بنیادی طور پر مسلمان ہیں. اسی لیے شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا رویہ، ان کا طرز عمل اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو. تو پھر جاپان واپس آنے کے بعد میں نے اسلام کے مطابق کتابیں تلاش کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس وقت ابھی 1996 تھا اور تب انٹرنیٹ نہیں تھا. تو میں صرف لائبریری سے معلومات حاصل کر سکتا تھا یا پھر بک اسٹال سے. تو مجھے جاپانی زبان میں قرآن پاک ملا. یہ اسلام کے بارے میں معلومات کا بنیادی ذریعہ تھا، تو وہ مجھے ملا اور میں نے جاپانی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. پھر مجھے آخرت کے بہت ہی منفرد تصورات ملے، جو کہ موت کے بعد کی زندگی ہے اور توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی. تو یہ تصورات میرے لیے بالکل نئے تھے. میں نے اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ جیسے لوگ جاپان میں بہت مصروف ہیں، ان کے پاس موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچنے کا وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ ایک سیکنڈ بھی وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کبھی نہیں سوچتے، اور وہ نہیں سوچتے خدا کے تصور کے بارے میں بھی، جسے جاپان میں بہت مشہور ہے. جیسے کہ ایک بت پرست معاشرہ یعنی شرک، اور جاپان میں خدا کی کوئی وضاحت نہیں ہے. کوئی آپ کو نہیں سکھاتا کہ خدا کون ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ قرآن میں خدا کی وضاحت موجود ہے، واضح طور پر بیان ہے. مثلا سورہ اخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ہے ایک اور اکیلا. ٹھیک، یہ بہت آسان ہے، لیکن میرے لیے ایک طرح کا سرپرائز تھا. تو یہاں خدا کی وضاحت ہے. تو پھر قرآن کے دیگر حصوں کو پڑھنے میں بہت دلچسپی پیدا ہوئی کہ وہاں دراصل کیا لکھا ہے، کیونکہ یہ تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے. تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ خالق اللہ دراصل ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو میں نے اسے ذاتی طور پر پڑھا، جیسے کہ خالق اللہ مجھے ذاتی طور پر بتا رہا ہو. یہ 7ویں صدی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ میرے لیے موجودہ زندگی کا سبق ہے. میں متجسس تھا کہ شاید اس کتاب سے کچھ سیکھ سکوں. تو چنانچہ آخرکار میں آخرت کے بارے میں بنیادی تصور سے واقعی متفق ہو گیا، اور اللہ کی وحدانیت سے بھی. اب میں آخرت سے کیوں متفق ہوا؟ جیسا کہ میں نے وضاحت کی کہ مجھے بنگلہ دیش میں ایک بڑا کلچرل شوق لگا، کیونکہ وہاں غربت ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ غریب کیوں ہیں؟ کیونکہ صرف اس لیے کہ وہ غریب ملک میں پیدا ہوئے ہیں لہٰذا وہ غریب ہیں. میرا مطلب ہے کسی شخص کی صحت اور تعلیم صرف اس لیے محفوظ ہے کہ وہ جاپان میں پیدا ہوا، اور کچھ لوگ صرف بنگلہ دیش میں پیدا ہونے کی وجہ سے بہت غریب ہیں. میرا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ یعنی ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں کہ ہم کہاں پیدا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی شروع سے ہی غیر مساوی ہے، آپ اسے مسترد نہیں کر سکتے. تو لہٰذا بالکل شروعات سے ہماری زندگی میں ایک بڑا فرق ہے، ایک عدم مساوات ہے، اور جسے آپ ہماری زندگی کے اس مختصر عرصے میں واقعی درست نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی انصاف نظر نہیں آتا، کیونکہ شروع سے ہی کوئی چیز پہلے سے ہی طے شدہ ہے. تاہم جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے آخرت کا تصور ملا. پھر یہ بات سمجھ میں آئی کیونکہ زندگی میں ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف ایک آزمائش ہے، چاہے آپ کو زیادہ دیا گیا ہو یا کم، اس کا حتمی نتیجے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا فرض کریں کہ کوئی بنگلہ دیش میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے حالات مشکل ہوتے ہیں، تاہم اگر وہ اس زندگی میں اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کی زندگی آخرت میں محفوظ ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ہمیشہ رہ سکتے ہیں. اور پھر ہم اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ شاید 100 سال کی ہے، لیکن ابدی زندگی لامحدود ہے. ٹھیک ہے، جب ہم لامتناہیت کے مقابلے میں 100 سال کا موازنہ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، جانتے ہیں 1 سیکنڈ سے بھی کم. تو اسی لیے آخرت کے اس انصاف نے مجھے زندگی میں ایک معنی دیا. اسلام قبول کرنے میں فیصلہ کن وجہ کیا تھی، یا کسی چیز نے مجبور کیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے؟ کیا آپ نے کچھ محسوس کیا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی اشتہار نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ٹوورڈز ایٹرنیٹی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے، ہم صرف آپ کی مدد سے یہ ویڈیو بنا سکتے ہیں. اگر آپ اس نیکی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں عطیہ کریں اور اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اسلام قبول کرنے میں فیصلہ کن وجہ کیا تھی، یا کسی چیز نے مجبور کیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ 2 تصورات، ایک تو آخرت کا تصور اور دوسرا توحید، یہی دونوں واقعی میرے لیے معقول تھے. چنانچہ مجھے قرآن کی تمام آیات کو چیک کرنا تھا کہ اس 600 صفحات کی لمبی کتاب میں دراصل کیا لکھا ہے. تو میں نے احتیاط سے دیکھا کہ آیا کوئی خطرناک تعلیمات ہیں یا کوئی عجیب تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں. چنانچہ جتنا میں نے پڑھا اتنا ہی مجھے احساس ہوا، یہ میرے لیے ایک بہت ہی قدرتی چیز ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے ہمیں ماننا یا فالو کرنا چاہیے. تو آخرکار مجھے یہ لگا کہ یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ کسی خالق یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا لگتا ہے. لہٰذا میں یہ زیادہ مضبوطی سے مانتا ہوں کہ یہ قرآن زندگی بدلنے والی کتاب ہے، اور پھر میں اسے فالو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے مطابق اسلام صرف کتاب قرآن پڑھنا نہیں ہے،
یہ زیادہ عملی یا مذہبی تجربے کی چیز ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان اصل میں کیسا محسوس کرتے ہیں یا اپنی روزمرہ زندگی میں اسلام پر کیسے عمل کرتے ہیں, اور میں اس قسم کا اندرونی علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں. کیسے؟ مطلب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پہلے مجھے خود مسلمان بننا ہوگا. مجھے بذات خود اسلام کا تجربہ کرنا ہوگا بصورت دیگر ایک تیسرے شخص کی طرح. جیسے ایک محقق آپ غیر جانبداری کی خاطر فاصلہ قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, صرف تحقیق, لیکن آپ حقیقت میں نہیں سمجھ سکتے کہ اسلام کے اندرونی پہلو کیا ہیں. ایک محقق کبھی بھی یہ علم حاصل نہیں کر پائے گا جو علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ شاید تجسس کی بنا پر میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, یہ جاننے کے لیے کہ اسلام اصل میں کیا ہے. تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کن بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ہاں, تو سب سے پہلے حلال کھانا. ہاں, یہ تقریباً 28 سال پہلے کی بات ہے. اب الحمدللہ ہمارے پاس حلال کے بہت سے آپشنز ہیں, لیکن اس وقت تقریباً مسلمانوں کو بھی حلال کھانے تک اتنی زیادہ رسائی نہیں تھی. تو یہ سب سے پہلا چیلنج تھا. اور دوسرا تھا عبادت گاہ, نماز کی جگہ. اس وقت مجھے یاد ہے کہ پورے جاپان میں صرف 7 مساجد ہی تھیں. آج ہمارے پاس 151 بلکہ 151 سے بھی زیادہ مساجد ہیں. تو کیسے, کہاں نماز کیسے ادا کی جائے, یہ ایک اور چیلنج تھا. اور ایک اور چیلنج تعصب ہے جو جاپانی غیر مسلموں میں اسلام کے خلاف ہے. تو یقیناً لوگوں کو اسلام کی تقریباً کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا. جیسے پچھلے 20 سالوں سے میں نے اپنے والدین کو اسلام سمجھانے کی کوشش کی, حالانکہ میرے خیال میں زیادہ تر معاملات میں اس 11 سپتمبر کی وجہ سے اسلام کا ایک منفی تاثر, دہشت گردی, تو وہ اسلام کے بارے میں نہیں سننا چاہتے تھے, بلکہ ان کو منفی تصور ملا تھا. لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں, جب بھی ہم ملتے تو میں اسلام کا تعارف کروانا چاہتا تھا, لیکن وہ واقعی اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. لیکن میں نے جاری رکھا, میں نے اصرار نہیں کیا, لیکن میں نے جاری رکھا کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے اور کتنا منطقی ہے. تاہم وہ ناپسند کرنے لگے. تو ایک دن جیسے جب وہ میرے آبائی شہر گیفو سے چیبا آئے, میرے والد نے کہا, او پھر سے, مطلب میرا بیٹا اسلام کے بارے میں بات کر رہا تھا اور پھر وہ صرف چند منٹ کے لیے رکے اور پھر چلے گئے, کیونکہ وہ اسلام کے بارے میں سننا نہیں چاہتے تھے. تو ہمارا تعلق خراب ہو گیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم اسے کیسے معمول پر لا سکتے ہیں. تو پھر میں نے ایک مختلف طریقے سے سوچنا شروع کیا, جیسے مجھے انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ تحائف بھیجنے ہوں گے. اپنے والد کو کافی دینا, انہیں کافی پسند ہے, اور پھر کچھ خشک میوے, کچھ سنیکس, کیونکہ وہ انہیں پسند کرتے ہیں. تو میں بھیجتا رہا, اور پھر ہاں وہ خوش ہو گئے, اور پھر ہمیں دوبارہ اپنے آبائی شہر آنے کی اجازت دی. تو ہم چیبا سے اپنے آبائی شہر گئے. پھر میرے والدین نے مجھے بتایا کہ دراصل انہیں گھر کے بارے میں ایک تشویش ہے. اس پرانے گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا جو میرے دادا سے وراثت میں ملا تھا. تو عام طور پر جاپان میں پہلے بیٹے کو اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. تو یہ میرے لیے تھا. تو میں نے کہا کہ فکر مت کرے, میں اس گھر کی دیکھ بھال کر لوں گا. تو میں نے بس یہ تشویش دور کر دی. پھر اگلی تشویش ان کی صحت کے بارے میں فکر مندی تھی, کیونکہ وہ اس وقت پہلے ہی 75 سال کے تھے. تو اگر جیسے ہم ہسپتال میں داخل ہو جائیں یا جیسے فالج زدہ ہو جائیں, یہ عام حالت نہیں ہے, کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا فکر مت کرو, ہم آپ کی دیکھ بھال کریں گے. پھر ایسے ہم نے ان کی ایک اور تشویش دور کر دی. پھر میرے والد نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ یہ داڑھی. تو وہ ایک بہت دلچسپ سوال تھا. یہ اسلام سے متعلق ہے, اور یہ وہ سوال تھا جس کا میں شاید انتظار کر رہا تھا. جس کا مطلب ہے کہ میں نے اس سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا, بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا, آپ کے سوال کو سمجھنے یا آپ کے سوال کا بہتر جواب دینے کے لیے مجھے اسلام کی بنیادی باتیں سمجھانی ہوں گی اور آپ کو وہ سننی ہوں گی. تو کیا آپ کے پاس 10 منٹ ہیں؟ تو میرے والد نے کہا ٹھیک ہے, جس کا مطلب تھا کہ اب میرے پاس اسلام کے بارے میں بات کرنے کا وقت ہے, صرف 10 منٹ کے لیے ہی صحیح. الحمدللہ پہلے وہ چند منٹ بھی ناپسند کرتے تھے, وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, لیکن اب میرے پاس 10 منٹ ہیں. الحمدللہ مجھے وہ بات کرنی ہے جو مجھے کرنی تھی. تو ہمارے پاس گوراب طریقہ ہے, آپ جانتے ہیں نا, خدا کا وجود, خدا کی وحدانیت, وحی اور نبوت کے بارے میں یہ بہت ضروری حصہ ہے. تو میں پہلے ہی تربیت یافتہ تھا, سو میں بولتا ہوں جاپنیز زبان میں, آسان جاپنیز میں. پھر وہ سن رہے تھے, میری والدہ بھی سن رہی تھی. تو پھر اس کے بعد میرے والد نے آخر کار مجھ سے پوچھا, تم کیا چاہتے ہو؟ آخر میں بس انہوں نے کہا, تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس وقت میری اہلیہ میرے بالکل ساتھ بیٹھی سن رہی تھی. انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ اثر ہوا ہے. تو انہوں نے کہا, میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جنت میں ہمارے ساتھ داخل ہوں. یہ میری اہلیہ نے کہا. تو
پھر کیسے رائٹ؟ تو اسی لیے پھر میں نے کہا کیا آپ شہادت پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کیونکہ وہ گورا سب شہادت کے بارے میں ہے، اس میں وضاحت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی کہتے ہیں اللہ نا علیہ وسلم ڈھونڈنے اللہ سے کے خدا رسول ہیں، ملتا ہے. یہ وہ پیغام ہے. تو میں پہلے تو ہی وہی سمجھا سین چکا ہو تھا، رہا ہے تو پھر بھائی جان وہ کے ساتھ. کسی طرح سمجھ گئے. تو صرف ایک ہی چیز تھی جو باقی تھی، وہ تھی اس کا قرار کرنا یا گواہی دینا. تو میری چاہت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی گواہی دیں جو میں نے ابھی سمجھایا ہے. تو میرے والد اور والدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ٹھیک ہے واہ واہ. تو ٹھیک ہے، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں. وہ واقعی سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ تھا. پھر میری اہلیہ اور میں نے خود فوراً سجدہ شکر ادا کیا. واقعی ہاں، یہ واقعی ایک غیر متوقع نتیجہ تھا، لیکن سبحان اللہ. جی تو یہ ہوا تھا. ہاں نبی پاک کی وہ کون سی ادا تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے لیے سب سے پہلے اور سب سے اہم وہ قرآن کے پیغمبر ہیں. تو یہ میری نظر میں بہت ہی زیادہ عام ہے کیونکہ میں قرآن سے متاثر تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس پیغام قرآن کو کیسے پہنچا سکتے تھے. میرا مطلب ہے بغیر کسی تبدیلی کے، مطلب پچھلے 1400 سالوں سے. ٹھیک، تو یہ ایک معجزاتی چیز ہے. اور پھر ان کی عظیم شخصیت، جتنا میں انہیں جانتا ہوں اتنا ہی میں واقعی تعریف اور احترام کرتا ہوں. یہ کیسے ممکن تھا کہ اس وقت 7ویں صدی میں، اس دور میں کوئی نام نہاد تہذیب یا مادی مدد نہیں تھی، کوئی سپورٹ نہیں تھا دعوت دینے کے لیے. اس دور میں کوئی کاریں اور پھر کوئی ٹرینیں نہیں، رائٹ؟ کوئی آئی پیڈ یا کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، رائٹ؟ لیکن صرف 23 سال میں اس ویران زمین میں وہ کیسے لمبے فاصلوں تک سفر کر سکتے تھے، حتیٰ کہ صرف مکہ سے مدینہ تک، اور پھر تقریباً ہر روز دعوت دیتے تھے. اور پھر آخر میں فتح مکہ کو کھول دیا. یہ واقعی حیرت انگیز ہے. اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد آپ خود میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ہاں، فرق صرف ایک لفظ میں، وہ دل یا دماغ کا سکون ہے. اللہ جو پلان بناتا ہے وہ سب اچھا ہے، لیکن ہمیں آخری نتیجہ معلوم کہتے ہیں نہیں نا ہے ڈھونڈنے کیونکہ سے وہ پوری خدا تصویر ملتا ہے. دیکھ رہا ہے، لیکن ہم انسان صرف تو وہی پکسل دیکھ سین ہو سکتے رہا ہیں. ہے تو بھائی جان پکسل کے کے ساتھ. نقطہ نظر سے ہو سکتا ہے کچھ برا ہوتا ہو، لیکن دراصل جب ہم 10 سال بعد، 15 سال بعد اس واقعے حادثے کو مڑ کر دیکھتے ہیں تو اس کا اصل مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیوں ہوا. چلیں فرض کرتے ہیں کہ آج کی یہ زندگی آئی ٹی اور پھر تیزی سے بدلتے ہوئے معاشرے کی وجہ سے ہے. ہر چیز فوراً بدلتی ہے، تیزی سے بدلتی ہے، اور پھر مالی طور پر بھی ہمارے کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے. ہماری صحت بھی کووڈ-19 کے دوران لوگ اچانک بیمار ہوئے اور مر گئے، اور ہمارے انسانی تعلقات بھی، بہت سے لوگ کے مختلف خیالات ہیں اور شکایات اور پھر مختلف احساسات مختلف آ رہے ہیں. یہ اب بھی غیر مستحکم ہے. لہٰذا اگر ہم ان چیزوں پر فوکس کریں کہ کیا ہو رہا ہے تو ہمارا دل غیر مستحکم ہو جائے گا. تاہم مسلمان، ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، ہم ہمارے مالک کے، ہمارے خالق اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جو کہ مکمل طور پر مستحکم ہے. اسی لیے ہم دل کا استحکام حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا عملی فائدہ ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ اندرونی مذہبی تجربہ ہے. میں مستحکم ہو سکتا ہوں خاص طور پر اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنے سے. مطلب اللہ کی تقدیر، اللہ کا قبل از وقت طے کرنا. تو یہ واقعی ایک آرام دہ عنصر ہے کیونکہ ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مطلب اچھے اور برے. انسانی نقطہ نظر سے شاید برے، لیکن اللہ کے نقطہ نظر سے ہر چیز دراصل اچھی ہے کیونکہ وہ خیر کا سرچشمہ ہے. تو ہم اللہ سے کسی بری چیز کی توقع کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ دراصل حقیقی تصدیق یا یقین ہے. تو آخرکار جو کچھ ہمیں ملتا ہے در حقیقت وہ دل کا استحکام ہے. دیکھیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا یا برا، کہیں الحمدللہ. تو یہ واقعی کچھ ایسی چیز ہے جو میں نے سیکھی، اور پھر میں نے ایک فرق محسوس کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں. جی تو دوستو، آپ نے ویڈیو دیکھی، میں نے بھی ویڈیو دیکھی. بہت ہی خوبصورت کہانی تھی، بہت ہی انٹرسٹنگ تھی. ایک جاپانی بھائی کی کہانی جو بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے 20 سال کی ایج کے اندر علم حاصل کر کے ایک اسلام کو قبول کیا، ٹھیک ہے، اور اسلام کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسی چیزوں کو اپنی لائف کے اندر لے کر آئے جو کہ ایک انسان، ایک جاپانی جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک جاپانی شخص کی جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ اس نے اپنی لائف کے اندر کیا کرنا ہے. اس کو وہ جسٹ لائک اے مشین کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. تو اسے
یہ سمجھ آئی قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہماری زندگی کے بعد ایک موت ہے، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. تو بہت ہی پیارے طریقے سے انہوں نے کہانی بتائی. ہوپ فلی آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا. جب انسان اس اپنے مذہب کو چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب کے اندر جاتا ہے، جیسے کرسچینٹی کو چھوڑ کے اسلام کے اندر آتا ہے. اسلام میں پہلی شرط آزمائش ہے. ٹھیک ہے، جب اسلام میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک ٹیسٹ لینا ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں پھر انسان کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اچھا دین اور اس سے بہترین ریلیجن، اس سے اچھی کتاب، اس سے اچھا دین پوری زندگی بھی میں ڈھونڈتا رہتا تو مجھے نہیں ملنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایک مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان پہ خاص عنایت ہوتی ہے، خاص کرم ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. تو ہوپ فلی آپ نے ویڈیو انجوائے کی، میں نے بھی ویڈیو انجوائے کی. تو اس طرح کا کانٹینٹ، اسلامک کانٹینٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا.